बेटे देखो दस्तक देने वाला कौन है, इसलिए कि यह दस्तक तुम्हारे बाप की नहीं है। बलजून अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने मंसूर बिन अहमद खड़ा था और उसी ने दरवाजे पर दस्तक दी थी। उसे अपने दरवाजे पर खड़ा देखकर बलजून चौंका और किसी कदर परेशान सी आवाज में कहने लगा, अमीर आप यहाँ थोड़ी देर रुकें, मैं दीवान खाने का दरवाजा खोलता हूँ, वहाँ आपको बिठाता हूँ। हाथ आगे बढ़ाकर मंसूर बिन अहमद ने उसे रोक लिया, फिर कहने लगा, नहीं बेटे, पहले ये बताओ तुम्हारा बाप घर पर है? जवाब में बलजून कहने लगा, अमीर थोड़ी देर पहले वो यां खान के साथ निकले हैं, ये नहीं बताकर गए कि किधर गए हैं। आप दीवान खाने में बैठिए तो सही, बाबा जल्द आ जाएंगे, ना आए तो मैं उन्हें बुला कर ले आऊंगा। देखें आप इतनी जल्दी ना करें, आप इससे पहले कभी हमारे यहाँ नहीं आए, अगर आप इस तरह दरवाजे से पलट कर चले गए तो बाबा हमसे नाराज होंगे। दरवाजे पर खड़ा होकर जब बलजून गुफ्तगू करने लगा तब उसकी माँ मदलान बोली और कहने लगी, बेटे किससे गुफ्तगू कर रहे हो और दरवाजे पर क्यों खड़े हो गए हो? बलजून ने मुड़कर अपनी माँ की तरफ देखा और फिर कहने लगा, अम्मा अमीर मंसूर बिन अहमद आए हैं, बाबा से मिलना चाहते हैं। मंसूर बिन अहमद का नाम सुनकर मदलान अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, फिर कहने लगी, बेटे अमीर को दीवान खाने में बिठाओ, जाने नहीं देना, तुम्हारे बाबा थोड़ी देर तक आ जाएंगे। मदलान की आवाज मंसूर बिन अहमद ने भी सुन ली थी। यहाँ तक कि बलजून बोला और कहने लगा, अमीर आप जाएंगे नहीं, मैं दीवान खाने का बाहर वाला दरवाजा खोलता हूँ और आपको वहां बिठाता हूँ। इसके साथ ही बलजून पीछे हटा। इस मौके पर कैथरीन लोईताशी की बीवी मदलान को मुखातिब करके बोली, अम्मा अगर हम अमीर मंसूर बिन अहमद को देखना चाहें तो आप इसे मायूब तो नहीं समझेंगी? हमें यहाँ कयाम किए कई हफ्ते हो चुके हैं और अमीर मंसूर बिन अहमद से मुतालिक हम बहुत कुछ सुन चुकी हैं। हमारे लिए अब उनकी जात एक राज, बल्कि यूं जानिए कि उनकी जात हमारे लिए पुरस्कार हो चुकी है। हमारी बड़ी ख्वाहिश है कि हम अमीर मंसूर को देखें। जवाब में मदलान मुस्कुराई और बोली, मेरी दोनों बच्चियों, अभी दीवान खाने का दरवाजा खुलता है तो तुम दोनों अंदर खुलने वाले दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी होकर अमीर को दीवान खाने में दाखिल होते देख लेना। मदलान के ये अल्फाज सुनकर कैथरीन और सीमर दोनों खुश हो गए। इतनी देर तक दीवान खाने का बैरूनी दरवाजा खोलने के लिए बलजून दीवान खाने में दाखिल हुआ। उसके साथ ही तकरीबन भागने के अंदाज में कैथरीन और सीमर दोनों अंदर खुलने वाले दरवाजे के पर्दे के पीछे खड़ी हो गई। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला, मंसूर बिन अहमद दीवान खाने में दाखिल हुआ और एक नशिस्त पर बैठ गया। कैथरीन और सीमर कुछ देर तक बड़े गौर से अमीर मंसूर बिन अहमद को देखती रहीं, फिर दबे पांव पीछे हटी वहां आई जहां मदलान और नतकीर दोनों माँ बेटी बैठी हुई थी। फिर कैथरीन खुशी का इजहार करते हुए बोली, हमने यानी मैंने और सिमर ने जो नक्शा अपने जहन में अमीर का बना रखा था, अमीर मंसूर बिन अहमद इससे भी कहीं आगे हैं, कद काट के भी खूब हैं। दरवाजे से सर झुकाकर दाखिल हुए। फिर कमाल की बात यह है कि दीवान खाने का जो दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है उसकी तरफ देखा तक नहीं और एक ऐसी नशिस्त पर बैठ गए हैं जहां बैठने से जो दरवाजा अंदर की तरफ खुलता है उससे निगाह हवेली के अंदरूनी हिस्से की तरफ नहीं आती। इस मौके पर कैथरीन कुछ कहना चाहती थी कि मदलान बोली और अपनी बेटी नकतीर को मुखातिब करके कहने लगी, बेटी अमीर को अंगूर का रस निकाल कर पिलाओ, तुम्हारे बाबा अभी घर पर नहीं है और वो पहली दफा हमारे यहाँ आए हैं और फिर तुम अक्सर बेशतर अमीर के सामने जाती रही हो, इसलिए अगर तुम अमीर के पास जाती हो तो वो बुरा नहीं मानेंगे, वरना कबीले की आम लड़कियों से वो मिलते नहीं हैं। इस पर नकतीर अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, एक दूसरे कमरे में गई। थोड़ी देर बाद लौटी तो उसके हाथ में अंगूर के रस का भरा हुआ मिट्टी का एक प्याला था। वो प्याला लेकर नकतीर दीवान खाने में दाखिल हुई। पहले सलाम किया। मंसूर बिन अहमद ने सलाम का जवाब दिया, फिर अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और नकतीर को मुखातिब करके कहने लगा, मेरी बहन ये तुम क्या जहमत कर रही हो? नकतीर मुस्कुराई और कहने लगी, अमीर कोई जहमत नहीं, बस मैं आपके लिए थोड़ा सा मशरूब बना कर लाई हूँ। आप पहली बार हमारे घर आए हैं और इस वक्त बाबा भी यहाँ नहीं है। इसके साथ ही नकतीर ने अंगूर के रस का प्याला मंसूर बिन अहमद को थमा दिया। इस मौके पर दरवाजे पर दस्तक हुई। इस बार मदलान ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर उसका शौहर लोईताशी, जान खान, शरफुद्दीन, हसामुद्दीन और कुछ दूसरे सालार खड़े थे। मदलान फौरन लोईताशी को मुखातिब करके बोली, थोड़ी देर पहले अमीर मंसूर बिन अहमद आए थे, वो आपसे मिलना चाहते हैं। वो वापस जाने लगे थे लेकिन हमने यूं जाने जबरदस्ती दीवान खाने में बिठा दिया है। ये अल्फाज सुनकर सब चौंके थे। फिर उन्होंने दीवान खाने का रुख किया। इतनी देर तक मंसूर बिन अहमद ने अंगूर का रस पीकर प्याला एक तरफ रख दिया था। फिर नकतीर दोबारा दीवान खाने में दाखिल हुई, वो प्याला उठाकर ले गई। इतनी देर तक दीवान खाने में लोईताशी, जान खान, हसामुद्दीन, शरफुद्दीन और दूसरे सालार दाखिल हुए। बड़े पुरजोश अंदाज में अपनी जगह से उठकर मंसूर बिन अहमद ने उनसे मुसाफा किया। जब सब नशिस्तों पर बैठ गए तब गुफ्तगू का आगाज लोईताशी ने किया और मंसूर बिन अहमद की तरफ देखते हुए कहने लगा, बड़े अच्छे वक्त पर आप हमारे यहाँ आए हैं। पहली बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि आज आपका खाना हमारे यहाँ होगा, आप जाएंगे नहीं।
اگر آپ جانا چاہیں گے تو میں آپ کی بات نہیں مانگا۔ دوسری بات یہ کہ ادھر آتے ہوئے میں، یانگ خان، شرف الدین اور حسام الدین نے فیصلہ کیا تھا کہ آج آپ سے قرآن کے ایک حصے کی تلاوت سنیں گے۔ کئی دن ہوئے آپ کی تلاوت نہیں سنی، اور جس دل مو لینے والے انداز میں آپ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں وہ سننے کو آج بہت جی چاہ رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ ہماری خواہش کا احترام کریں گے اور یہاں بیٹھ کر ہمیں قرآن مقدس کے کسی حصے کی تلاوت سنائیں گے۔ منصور بن احمد سنبھل کر بیٹھا، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، اگر تم لوگوں کی یہی مرضی ہے تو یوں ہی صحیح، اور جس موضوع پر میں گفتگو کرنے آیا ہوں اس پر گفتگو بعد میں کر لوں گا۔ اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد سنجیدہ ہو گیا۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے رکا، اس کے بعد دھیمے انداز میں توہم کا شکار قلوب اور لہو کے ہولناک طلسم کے اندر سچائی کے سایوں کو زندہ حقیقت میں تبدیل کرنے والی آواز میں تلاوت کرنے لگا۔ اس کی آواز سے یوں لگ رہا تھا جیسے قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا اس کا انداز رگوں کی لوح پر جمی گرد کو ہٹا کر رکھ دے گا۔ جو تلاوت اس نے شروع کی اس کا ترجمہ کچھ اس طرح تھا، اور اس کتاب میں حضرت مریم علیہ السلام کا حال بیان کرو کہ جب وہ اپنے لوگوں سے الگ ہو کر مشرقی کونے میں گوشہ نشین ہو گئی تھی اور پردہ ڈال کر ان سے چھپ بیٹھی تھی۔ اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح یعنی فرشتے کو بھیجا اور اس کے سامنے وہ ایک پورے انسان کی شکل میں نمودار ہو گیا۔ یہاں تک منصور بن احمد نے دھیمے لہجے میں تلاوت کی تھی، پھر اس کی آواز آہستہ آہستہ نگاہوں کو تسکین کی لو دیتی ہوئی بلند ہونے لگی تھی۔ وہ پھر تلاوت کر رہا تھا، مریم یکا یک بول اٹھی، اگر تو خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ اس نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرشتہ ہوں، اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔ مریم نے کہا، میرے ہاں کیسے لڑکا ہوگا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، میں کوئی بدکار عورت بھی نہیں ہوں۔ فرشتے نے کہا، ایسا ہی ہوگا، تیرا رب فرماتا ہے ایسا کرنا میرے لیے بہت آسان ہے، اور ہم یہ اس لیے کریں گے کہ اس لڑکے کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنائیں گے اور اپنی طرف سے ایک رحمت، اور یہ کام ہو کر رہتا ہے۔ مریم امید سے ہو گئی اور وہ اس امید کو لیے ایک دور کے مقام پر چلی گئی۔ پھر زچگی کی تکلیف نے اسے ایک کھجور کے درخت کے نیچے بٹھا دیا۔ وہ کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔ فرشتے نے اسے پکار کر کہا، غم نہ کر، تیرے رب نے تیرے لیے ایک چشمہ رواں کر دیا ہے، اور تو ذرا اس درخت کے تنے کو ہلا، تیرے اوپر تر و تازہ کھجوریں ٹپک پڑیں گی، بس تو کھا اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر۔ پھر اگر کوئی آدمی تمہیں نظر آئے تو اس سے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانگی ہے، اس لیے آج میں کسی سے بولوں گی نہیں۔ تلاوت کیے جانے والے الفاظ کی مہک، حرفوں کی خوشبو فطرت کے جمال کے نقوش کی طرح چاروں طرف پھیلنا شروع ہو گئی تھی، یہاں تک کہ منصور بن احمد کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بلند ہو کر سنائی دینے لگی۔ اس نے تلاوت اس طرح شروع کی تھی جیسے تلاوت کے وہ الفاظ زمین کے ریزے ریزے کو اپنی لپیٹ میں لیتے شہر کی طرح ہر سو پھیل جائیں گے اور آندھیوں کے غبار اور گرد میں نظر نظر کو ذوفیر کر دیں گے۔ الفاظ اور ان کی ادائیگی ایسی تھی جیسے جسموں کی تزئین اور لطف اندوزی اور کلام خالق کی سرور انگیزی نے کائنات کی ہر شے کا احاطہ کرنا شروع کر دیا ہو۔ پھر وہ تلاوت کر رہا تھا، پھر وہ اس بچے کو لیے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے، اے مریم، یہ تو نے بڑا پاپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن، تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ لوگوں نے کہا، کیا ہم اس سے بات کریں جو گہوارے میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے؟ بچہ بول اٹھا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے اور بابرکت کیا ہے جہاں بھی میں رہوں، اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبار اور شکی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر کہ میں پیدا ہوا اور جب میں مروں گا جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے قصہ ابن مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات۔ اس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے، وہ پاک ذات ہے۔ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو جا اور وہ ہو جاتی ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی ہے، تم اس کی بندگی کرو، یہی اس کی جزا ہے۔ مگر پھر یہ مختلف گروہ باہم اختلاف کرنے لگے۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لیے وہ وقت بڑی تباہی کا ہوگا جب وہ ایک بڑا دن دیکھیں گے، جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ اس روز ان کے کان خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی، مگر یہ آج ظالم کھلی گمراہیوں میں مبتلا ہیں۔ اس حالت میں جب یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے، انہیں اس دن سے ڈرا دو جب کہ فیصلہ کر دیا جائے گا اور اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا۔
آخر کار ہم ہی زمین کے اور اس کی ساری چیزوں کے مالک ہوں گے اور سب ہماری طرف ہی پلٹائے جائیں گے۔ جو ہی منصور بن احمد نے تلاوت ختم کی اس وقت کیتھرین اور سیمر پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ بھاگتی ہوئی دیوان خانے میں داخل ہوئیں۔ دونوں ایک طرح سے گرنے کے انداز میں منصور بن احمد کے پاؤں پڑ گئی تھی۔ دونوں نے منصور بن احمد کے پاؤں پکڑ لیے۔ پھر کیتھرین منت کے انداز میں بولی، امیر خدا کے لیے پھر وہی تلاوت کریں جو اس سے پہلے آپ کر چکے ہیں۔ یہ وہی لال بدخشاں سے حروف، سترنگی دھنک سے الفاظ ہیں جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے۔ یہ الفاظ ہی سعادت کے سرچشموں، صبح کی روشنیوں، روح کے سرور، قلب کی پاکیزگی کا باعث بنتے ہیں۔ انہی الفاظ کے اندر آدم کا شرف، تجلی آفریں رہنمائی اور راستی ہے۔ یہی الفاظ ایمن ایمن، تور تور تجلی پھیلانے والے ہیں۔ کیتھرین اور سیمر کے اس طرح کرنے پر منصور بن احمد بدک کر اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنے پاؤں چھڑا کر وہ دوسری نشست پر ہو بیٹھا۔ پھر لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، یہ لڑکیاں کون ہیں؟ انہیں کہو کہ دیوان خانے سے دوسرے کمرے میں چلی جائیں۔ اس موقع پر آواز دے کر لوئی تاشی نے اپنی بیوی مدلان کو بلایا۔ اس بلاوے پر مدلان اور لوئی تاشی کی بیٹی نکتیر بیٹا بلزون تقریباً بھاگتے ہوئے دیوان خانے میں داخل ہوئے اور لوئی تاشی کے کہنے پر وہ کیتھرین اور سیمر دونوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ جب کیتھرین اور سیمر کو باہر لے جایا گیا تب حیرت زدہ سے انداز میں لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے منصور بن احمد نے پوچھ لیا، لوئی تاشی یہ لڑکیاں کون ہیں؟ اس پر لوئی تاشی کہنے لگا، امیر محترم یہ دونوں لڑکیاں عیسائی ہیں، میرے گھر میں ان کا آنا جانا ہے، بس جو آپ نے تلاوت کی تو اس سے متاثر ہو کر بیچاری بھاگتی ہوئی اندر آ گئیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ منصور بن احمد خاموش ہو رہا۔ پھر پہلے کی طرح نشستوں پر سب بیٹھ گئے اور اس کے بعد گفتگو کا آغاز منصور بن احمد نے کیا اور سب کو مخاطب کر کے کہنے لگا، لوئی تاشی میں ایک انتہائی اہم کام کے سلسلے میں تمہاری طرف آیا تھا، لیکن تم گھر پر نہیں تھے۔ تمہارے اہل خانہ بہت اچھے ہیں، خصوصیت کے ساتھ تمہارا بیٹا بلزون بڑا ملنسار اور احترام کرنے والا ہے۔ لوئی تاشی حالات بدتر اور خراب ہو رہے ہیں۔ ہلاکو خان مسلمانوں کے علاقے میں جست و خیز کرنے لگا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، گو میں نے بغداد کے اندر ہونے والی تباہی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن اس کی تباہی کے زخم میں اپنے دل پر محسوس کرتا ہوں۔ بغداد کے بعد ہلاکو خان میافارقین کی طرف بڑھا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ میافارقین کو اس سے بچایا جائے، اس بنا پر میں اس کے پڑاؤ پر حملہ آور ہوا، لیکن جو چھوٹا سا لشکر ہم لے کر گئے تھے وہ ہلاکو خان کی یلغار کو روکنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ اس بنا پر اسے نقصان پہنچانے کے بعد جب ہم وہاں سے پلٹے تو ہمارے غیر موجودگی میں ہلاکو خان نے میارفقین شہر کو فتح کر لیا اور وہاں بھی تباہی اور بربادی اور قتل و غارت گری کا وہی کھیل کھیلا گیا جو بغداد میں کھیلا گیا تھا۔ اب جو ہمارے مخبر خبریں لے کر آئے ہیں ان کے مطابق ہلاکو خان اپنے لشکر کے ساتھ اربل شہر کی طرف بڑھے گا۔ میں چاہتا ہوں اربل شہر کو ہلاکو خان کی گرفت میں جانے سے روکا جائے اور مجھے امید ہے میں ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا، لیکن اس کے لیے مجھے پہلے کی نسبت بڑے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کرنا ہوگا۔ لوئی تاشی میں چاہتا ہوں کہ تم ایک قاصد برقائی خان کی طرف روانہ کرو، اسے آگاہ کرو کہ ہلاکو خان اربل شہر کی طرف پیش قدمی کر کے حملہ آور ہونا چاہتا ہے۔ میں شہر کے دفاع کے لیے یہاں سے نکلوں گا، اس بار پہلے کی نسبت بڑا لشکر اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں برقائی خان سے یہ چاہتا ہوں کہ ہماری غیر موجودگی میں وہ ہمارے علاقوں پر نگاہ رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہلاکو خان کے مخبر یہ اطلاع دیں کہ ہم اپنے لشکر کا ایک بڑا حصہ لے کر اربل کی طرف گئے ہیں، لہٰذا اس سے فائدہ اٹھا کر وہ ہمارے ان علاقوں پر حملہ آور ہو کر تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلے گا۔ اگر وہ ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو سمجھ لو پھر وہ ہماری بنیادیں ہلا کے رکھ دے گا، جبکہ میں ایسا نہیں چاہتا۔ اس بار شاید ہلاکو خان کے ساتھ ہمارا ٹکراؤ طویل اور تیز تر ہو۔ لوئی تاشی، زندگی خداوند قدوس کی طرف سے مستعار اور امانت ہے۔ اس بار میں ارادہ کر چکا ہوں کہ کھل کر ہلاکو کے سامنے آؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ نہ وہ ناقابل تسخیر ہے اور نہ ہی وہ ایسا ہے کہ اس کی یلغار کو روکا نہ جا سکے۔ اس موقع پر لوئی تاشی، یانگ خان، شرف الدین اور حسام الدین کے علاوہ باقی سالار بھی تحسین آمیز انداز میں منصور بن احمد کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر لوئی تاشی نے یانگ خان سے کہا، یانگ خان میرے بھائی، 2 قاصد برقائی خان کی طرف بھیجو اور امیر کا پیغام دونوں قاصد برقائی خان تک پہنچائیں تاکہ ہمارا یہ علاقہ محفوظ رہے۔ اس کے ساتھ ہی یانگ خان وہاں سے اٹھ گیا۔ یانگ خان کے جانے کے بعد گفتگو کا سلسلہ منصور بن احمد نے پھر شروع کیا اور کہنے لگا، مجھے امید ہے 2 روز تک شرف الدین اور حسام الدین کے اہل خانہ یہاں پہنچ جائیں گے۔ ان دونوں نے جو اپنے آدمی ان کو لانے کے لیے بھیجے ہیں وہ انہیں محفوظ مقامات سے لے کر آئیں گے۔ ان کے یہاں پہنچنے سے 2 روز بعد میں اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے کوچ کر کے اربل شہر کا رخ کروں گا۔ لوئی تاشی اور یانگ خان، تم دونوں حسب سابق یہیں رہو گے، اپنے علاقوں کا دفاع کرو گے، ایک چھوٹا سا لشکر بھی تمہارے پاس رہے گا۔ اس کے علاوہ مجھے امید ہے کہ برقائی خان بھی اس سلسلے میں ہماری مدد کرے گا۔
باقی لشکر لے کر میں، شرف الدین اور حسام الدین اپنی مہم پر نکلیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس بار ہلاکو خان کے ساتھ ہمارا بڑا ٹکراؤ ہوگا اور ہم نے اس پر ثابت کرنا ہے کہ ہم اسے پسپا بھی کر سکتے ہیں اور اس کے مقدر میں شکست کے داغ بھی لگا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور لوئی تاشی کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، لوئی تاشی، میں اب جاتا ہوں۔ یانگ خان نے برقائی خان کی طرف قصید بھیج دیے ہوں گے، جو وہ جواب لائیں گے اس کے مطابق کرنا۔ اس موقع پر لوئی تاشی بولا اور کہنے لگا، آپ شام کا کھانا یہیں کھا کر جائیے، یہ میرے اہل خانہ کی بھی خواہش ہے۔ اس پر منصور بن احمد مسکرا دیا اور کہنے لگا، جو کھانا میں وہاں اپنے کمرے میں کھاتا ہوں وہ بھی آپ لوگوں کا ہے، میں کہیں محنت مشقت سے کما کر تو نہیں کھاتا۔ لوئی تاشی، تم سب لوگوں کی یہ بڑی مہربانی اور احسان ہے کہ تم لوگوں نے ہمیں یہاں ٹھکانہ مہیا کیا ہے۔ اس سے آگے منصور بن احمد کچھ نہ کہہ سکا، اس لیے کہ تڑپ کر لوئی تاشی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور بولا، امیر، اس سے آگے کچھ نہ کہیے گا، یہ سارا علاقہ آپ کا ہے، ہم آپ کے غلام ہیں اور آپ کے ماتحت اور آپ کے احکامات کا اتباع کرنے والے ہیں۔ قسم خدا لا شریک اور مہربان کی، جہاں آپ پاؤں رکھیں گے وہاں ہم اپنا ہاتھ رکھنے کے لیے تیار ہیں۔ منصور بن احمد کی آنکھیں نمناک ہو گئی تھیں، اس نے لوئی تاشی کا ہاتھ تھپ تھپایا اور کہنے لگا، اب تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ رہو، ہم جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی منصور بن احمد، حسام الدین، شرف الدین اور دوسرے سالار وہاں سے نکل گئے۔ روز شام کے قریب برقائی خان کی طرف سے لشکر ان علاقوں میں پہنچ گیا جہاں 2 روز بعد شرف الدین اور حسام الدین کے اہل خانہ بھی وہاں پہنچ گئے تھے۔ اس کے 2 روز بعد منصور بن احمد ایک خاصا بڑا لشکر لے کر کوہستان قیچاق سے اربل کی طرف کوچ کر گیا۔ مورخین کے مطابق اربل ایک مشہور اور نامور شہر تھا۔ چین کے جنوبی پہلو پر ایک بڑا کوہستانی سلسلہ ہے اور اس کوہستانی سلسلے کے اوپر ایک احاطہ بنا ہوا ہے۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس احاطے میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے 4 بیٹوں کی، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے، قبریں ہیں۔ اس سے آگے دوسرے پہاڑی سلسلے پر پہنچیں تو اس سے نچلے حصے میں ایک غار ہے اور اس غار کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی قبر ہے۔ جنگی نقطہ نگاہ کو مد نظر رکھتے ہوئے منصور بن احمد نے اسی کوہستانی سلسلے کے سامنے آ کر اپنے لشکر کا پڑاؤ کیا۔ کوہستانی سلسلے کے اوپر بڑی بڑی چٹانیں تھیں۔ ہلاکو خان ابھی اپنا لشکر لے کر اربل شہر نہیں پہنچا تھا، لہٰذا اس کی آمد سے پہلے منصور اپنے عسکری انتظامات کو آخری شکل دے دینا چاہتا تھا۔ چنانچہ لگاتار 2 دن تک اس نے اپنے لشکریوں کو مشق کرائی کہ اگر منگولوں کا دباؤ ان پر بڑھ جائے تو انہوں نے کوہستانی سلسلے کی چٹانوں اور پتھروں کے پیچھے بیٹھ کر منگولوں پر تیر اندازی کرتے ہوئے انہیں ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہے اور ہر صورت میں انہیں شکست دینے کی کوشش کرنی ہے۔ اس دوران 2 دن تک لگاتار اربل کے ان کوہستانی سلسلوں کے اندر مشق کے بعد منصور بن احمد اب ہلاکو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے بالکل تیار اور مستعد ہو گیا تھا۔ اسی دوران منصور بن احمد، شرف الدین اور حسام الدین نے اربل شہر کے حاکم ابن صلایہ سے بھی رابطہ قائم کر لیا تھا اور ہلاکو خان اور اس کے لشکر سے نمٹنے کے لیے کافی حد تک مشورہ بھی ہو گیا تھا۔ 3 دن وہاں قیام کرنے کے بعد منصور بن احمد کے مخبروں نے اسے اطلاع دی کہ منگولوں کا لشکر 2 حصوں میں اربل شہر کی طرف بڑھ رہا ہے۔ ہلاکو خان بڑے حصے کے ساتھ پیچھے ہے اور چھوٹے دستوں کو آگے بھیجا ہے اور دونوں لشکروں کے درمیان کم از کم 10 میل کا فاصلہ ہوگا۔ یہ خبر سن کر منصور بن احمد نے خوشی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر شرف الدین اور حسام الدین بھی دونوں اس کے پاس تھے، لہذا مخبر جب ساری تفصیل بتا چکا تب منصور بن احمد اپنے دونوں ساتھیوں کو مخاطب کر کے بولا، میرے عزیز بھائیوں، لشکر کو تقسیم نہیں کیا جائے گا، یکجا ہو کر پہلے ہلاکو خان کے ہراول لشکر پر ضرب لگائی جائے گی۔ ضرب ایسی سخت اور شدید ہونی چاہیے کہ ہلاکو کے لشکر کا یہ حصہ چیخ چلا اٹھے۔ شرف الدین اور حسام الدین نے جب اس سے اتفاق کیا تب آنے والے مخبر کو مخاطب کر کے منصور بن احمد کہنے لگا، میرے بھائی، تو نے یہ نہیں بتایا کہ مقدمت الجیش کی کمانداری کون کر رہا ہے؟ اس پر آنے والا مخبر بول اٹھا اور کہنے لگا، امیر، اس لشکر کی کمانداری منگولوں کے 2 نامور سالاروں کے ہاتھ میں ہے، جن میں سے ایک کا نام توران سلاوز ہے اور دوسرے کا نام توبان سونجاق۔ یہ دونوں نام سن کر منصور بن احمد کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا۔